बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, यकायक ये क्या हुआ? सिलसिला कॉलम्स और ट्वीट से शुरू हुआ, फैसल वावड़ा साहब फिर टीवी स्क्रीनों पर चढ़ गए, अब खबरें आ रही हैं लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए हैं। ये माजरा क्या है? क्या नून लीग वाकई किसी संगीन खतरे से दो चार है? मुगल साहब, वो जो लाडली थी, उस लाडली के लिए लहजा सख्त हो गया। अच्छा। यानी आप अगर किसी भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसकी हर जायज़ नाजायज़ फरमाइश पूरी करते हैं, ज़ाहिर है कि वो बहुत लाडला होता है ना। तो ये हुकूमत जो 2024 में कायम हुई, ये बड़ी लाडली हुकूमत है। सही। और इस लाडली हुकूमत की परसेप्शन मैनेजमेंट से लेके इसकी राह में मौजूद जो स्पीड ब्रेकर्स थे या रोड़े थे, उनको साफ़ करने से लेके इसके लिए बहुत ताम झाम किया गया। इसके लिए मीडिया, इसके लिए अदालतें, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी, इसके लिए हर वो चीज़ की गई है कि किसी तरीके से ये बच्चा फर्स्ट आ जाए। आईनी तरह मीन सब कुछ किया गया जी। लेकिन अभी तो देखें, दो तौजीहात हैं, मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा। और पहली चीज़ मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब एक स्ट्रेंज पैटर्न है कि ये जो करप्शन के हवाले से खबरें हैं, या करप्शन की परसेप्शन के हवाले से खबरें हैं, या करप्शन की फ़ाइलों और होशरुबा दास्तानों की बड़े बड़े थद्दे बना के कि ये दस्तावेज़ी शक्ल में ओपन एंड शट केसेस मौजूद हैं। सही। ये हमेशा करप्शन पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये करप्शन का पैसा पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये किसी करप्ट शख्स को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। स्ट्रेंज पैटर्न ये है कि जब भी इस किस्म की फ़ाइलें और इस किस्म की ख़बरें आती हैं तो मुद्दा कुछ और होता है, आपने बैक एंड के ऊपर कुछ करवाना होता है। सही। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि जो इस वक्त ख़बरों का बाज़ार गर्म है और जो माहौल बनाया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ सेटल कर ली गई है। लेकिन सरे दस्त जब हम बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत इल्ज़ामात की जद में है। सही। और जिन फ्लैट्स के ख़रीदारी की बात की जा रही है, उसमें बाकायदा एक चहीती वज़ीर का तज़किरा हो रहा है। राइट। लोगों ने फिर उसको नाम दिए और ये इल्ज़ामात हैं, और इल्ज़ामात को इल्ज़ामात की हद तक ही ट्रीट किया जाए। लेकिन सवाल आपके जहन में नहीं आता, बड़ा स्ट्रेंज, कि एक तौफीक भट्ट साहब कॉलम लिखते हैं और उसमें वो ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं। सही। और उनको पीका कानून के तहत NCCIA का नोटिस आ जाता है कि इनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, और बाकायदा एक हंगामा खड़ा हो जाता है। तो आप सोचें कि जब बहुत सारे लोग हुकूमत को चार्ज शीट कर रहे हों और उसकी करप्शन की दास्तानों, होशरुबा दास्तानों की, जब करप्शन की गजब कहानियाँ बता रहे हों, जब ARY की स्क्रीन के ऊपर, जब आपको जियो टेलीविज़न की स्क्रीन पर, जब आपको और मुख्तलिफ चैनल्स की स्क्रीन्स पर, और फिर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो और भी बहुत से दावे करते हैं कि देखें मेरा फ़लाँ भी ताल्लुक़ है, फ़लाँ भी ताल्लुक़ है, उनके ट्विटर्स की होम स्क्रीन के ऊपर, उनकी फीड में आपको इस किस्म की गुफ्तगू नज़र आए और हुकूमत जुर्रत ना कर सके कि इनको भी कोई नोटिस भेज दिया जाए, बल्कि जवाब ही दे दिया जाए। नोटिस तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो खामोशी है ना, इसमें मैं आपको एक बात तो फ्रैंकली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इस वक्त जुड़वा शहरों के बुलंद दीवारों वाले घरों, लंबी लंबी इमारतों, यानी कि फ्लैट्स और बेसमेंट्स, उसमें पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई अच्छी फ़िज़ा नहीं है। सही। और वो जो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से मामला शुरू हुआ था कि जिसमें ये कहा गया कि ज़वाल शुरू हो गया, मुखालिफ हवाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, चलना शुरू हो गई हैं, और अपना किबला दुरुस्त कर लिया जाए, ना परसेप्शन जो है वो अच्छी है, ना बयानिया अच्छा है, ना मईशत अच्छी है, सब कुछ होने के बाद ये चीज़ें नहीं हुई तो ज़वाल का आगाज़ जो है वो नए माली साल के पहले महीने से हो जाएगा। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि
غالباً کوئی 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, یا پھر آپ نے کابینہ میں رد و بدل کرنی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب جیسا ہیرا تو کوئی مل نہیں سکتا, کیونکہ شہباز شریف بقول شخص نہ سوال کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ اپیرنٹلی ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بات کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کوئی وزیر اعظم بن جائیں گے یا محسن نقوی وزیر خارجہ بن جائیں گے اور اورنگزیب صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور اسحاق ڈار صاحب. اچھا, اس معاملے کو ہم ذرا ٹورڈز دی اینڈ ایڈریس کریں گے, اس میں کچھ انٹرسٹنگ اینگلز ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی نظریں اٹھا کے منظرنامے پہ لے جاتا ہوں پنجاب کے. صحیح. پھر اس میں ظاہر ہے کہ کچھ خبریں بھی ہیں. اب وہ پنجاب حکومت جس کے بارے میں اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فضا کچھ اچھی نہیں ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک کیبنٹ ری شفل ہونا ہو یا واقعی ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے کسی کو کوئی پرابلم ہو. یہ عین ممکن ہے, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ویسے بھی چیزیں جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہیں وہ اپنی قدر کھوتی جاتی ہیں. واہ. تو اب بندہ یہ فار گرانٹیڈ ہو جاتا ہے نا, جب آپ اپنے کمرے میں آ کے تصاویر لگاتے ہیں پہلی مرتبہ آ کے میں ریئیکٹ کروں گا, واہ بڑا اے پلیزنٹ سرپرائز, کیا زبردست آپ نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. ہر دفعہ تو نہیں میں آگے کروں گا نا, آہستہ آہستہ میں یوز ٹو ہو جاؤں گا. اب آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا, کچھ نیا کر کے دکھانا ہوگا, یا میں چاہوں گا کہ نہیں یہ جو صوفہ ہے اس کا کور جو ہے مہربانی کریں تبدیل کر لیں, تو جب نہیں اب میں کہوں گا اس کو مزید تبدیل کر لیں تو میں خواہش کروں گا. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یا ان کی حکومت کے حوالے سے خبریں, ان کے خلاف خبریں آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے نا, جو سہیلیوں کا جھرمٹ ہے, اس نے اتنا سرکل کو کلوز کیا ہوا ہے, ٹائٹلی گرپ کیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ تک کسی کو رسائی نہیں ہے. اور ایک بڑی سخت ریزینمنٹ ہے, مایوسی ہے. پچھلے سال بجٹ کے موقع پر مریم نواز اسمبلی آئی تھی, پھر اس سال بجٹ کے موقع پر مریم نواز اسمبلی ہیں, تو پھر پچھلے سال بجٹ کا جو ان کا سیشن ہوا تھا نا جی پارلیمانی پارٹی کا, وہ مریم نواز صاحبہ نے اٹینڈ نہیں کیا تھا. ہم نے اس پر کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت سخت باتیں کرنے والے ہیں, مخالف قسم کی خلاف باتیں کرنے والے ہیں. وہ جو انکلز کا گروپ ہے جو اسمبلی کے یہ ایک ہال میں سائڈ پہ جو ہے وہ اپنی ایک اسمبلی علیحدہ سے لگا کے بیٹھتا ہے, انہوں نے کچھ باتیں کرنی ہیں تو وہ فائر فائٹنگ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھی ہوئی شخصیت جس کو جو یہ نہیں کر سکتا اس نے کی تھی جا کے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپیکر, جی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان. وہ پارلیمانی پارٹی کو چیئر تو نہیں کر سکتے نا, اب آپ اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے ہی ہیز ٹو بی نیوٹرل. اور مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ از دی ڈیفیکٹو چیف منسٹر. بالکل ایسے. اور آپ کی ان سے ملاقات ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, کچھ چھوڑیں آپ عوام کو, آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, ایم پی اے ہیں, آپ کی ملاقات ہو جائے آپ ہی کی پارٹی کے, ہاں تو آپ سمجھیں گے آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ تیر مار لیا. صحیح. تو ایک ریزنٹمنٹ ہے ان کے ایم پی ایز میں. اور اس مرتبہ کیا ہوا کہ جو میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کی پنجاب اسمبلی کی, اس میں ٹوٹل گفتگو 3-3.5 منٹ مریم نواز صاحبہ نے کی. اور اس میں 2 ورشنز ہیں. ایک یہ کہ بہت سے ایم پی ایز ہیں وہ بہت پلان کر کے بیٹھے تھے, ہمیں سوال کا موقع ملے گا, ہمیں اپنا مطمع نظر بیان کرنے دیا جائے گا, ہم وہاں پر گفتگو کریں گے. اور 3-3.5 کی منٹ کی گفتگو سماپت ہونے کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعلان کیا کہ چلیں بس اب ہال میں چلیں. جو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو تھی اس کے فوراً بعد ان کو بھیج دیا گیا, ان کو کہا کہ چلیں بس اب بجٹ سپیچ کے لیے. لیکن ساتھ میں کچھ ایم پی ایس سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ بیمار لگ رہی تھی مریم نواز صاحبہ, اور ظاہر ہے کہ انڈر سرٹن کوئی میڈیکل کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ بڑا ڈاؤن جو ہے وہ فیل کر رہی تھی. تو اس وجہ سے بھی یہ جو گفتگو ہے اس کو جلدی لپیٹ دیا گیا. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ فلیٹس اور اس والا. انہوں نے کہا دیکھیں میں ظاہر ہے کہ نام تو اب کسی کا باقاعدہ نام لے کے الزام تو موجود نہیں ہے. میں نے کہا کہ الزام ہے کیونکہ وزراء جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ ایک کی بات کر رہے ہیں, 2 درجن سے زائد کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے دبئی میں اپنی پراپرٹی 10% 20% کم پہ لیکوڈائز کروا لی ہے, اور دے آر ناٹ برنگنگ دیئر منی بیک ٹو پاکستان. وہ یورپ شفٹ کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے نا پراپرٹی. اور یہ سوال نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کی جینون ریزن ہو, انکم ہو, مطلب وائٹ منی ہو, نو بڈی از سیئنگ دیٹ.
کسی بھی بندے کا آپ کو اگر اللہ نے دیا آپ کو وائٹ منی ہے تو پھر پاکستانی لا سکتے وہاں لے جا سکتے نہیں لا سکنے اور لانا چاہتے ہوں اس میں فرق ہے نا کہ آپ نے چاہا آپ نے سوچا بھائی دبئی میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے درجنوں ایم پی ایز ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی ایم ایل این جی ہمارے کتنے نام آئے دبئی میں ہاں آپ Across the board سب 8,000 تو کمپنیاں رجسٹر ہوئی شہباز شریف صاحب کے پہلے 2 سال میں $10 ارب کا تو محسن نقوی صاحب نے اپنے منہ سے فکر دیا. صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی تھی اپنے بارے میں جب ان پر الزام ہاں کہ اتنے ارب ڈالر وہاں پر گئے ہیں اور وہ پیسہ وہاں پر شفٹ ہوا ہے. جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ لانی تھی وہ خود اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کے جا رہے ہیں. اب وہ لندن میں کسی نے فلیٹ خریدا یا نہیں خریدا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی پارٹی کے اندر اتنی لیکیجز موجود ہوں اور آپ کی پارٹی کے اندر اتنے مسائل ہوں اور آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ آپ کے بہت سارے لوگوں کے کردار سے خائف ہوں, تو پھر اس قسم کی خبریں لیک ہو جانا یا سامنے آ جانا کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ رکا ملتا ہے کہ آپ نے سال 2021 میں یا 20 میں جو اثاثے ڈکلیئر کیے تھے یہ اتنے تھے اور اب اس سے اتنے 100 گنا زیادہ آپ کے اثاثے کیسے ہو گئے, تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سینہ گزٹ جو ہے نا, جو سینہ گزٹ ہے اس سے اسلام آباد سے بہت سارے لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے. پھر ان کا اگر آپ کے خلاف کوئی ریزنٹمنٹ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں صحافیوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, اور پھر بہت سارے لوگ جو بہت ساری جگہوں پر رابطے میں ہیں یعنی وہ ان کے ہاں بھی شکایتیں لگاتے ہیں. آپ کی شکایتیں لگتی ہیں اور آپ کی شکایتیں درج ہوتی ہیں اور پھر ایک اس کا ماحول بنتا ہے, وہ شکایتیں اوپر پہنچتی ہیں, اس کی بنیاد پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بہت ساری باتیں اشارے کنایوں میں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا فی الحال جو ہے وہ NCCIA کا کوئی نوٹس ریسیو کرنے کا ارادہ نہیں ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس وقت دیکھیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے نا اس کے حوالے سے ماحول بنا, مرکزی حکومت کے حوالے سے بھی بنا ہوا ہے, کیبنٹ ری شفل کی باتیں بھی چل رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب کابینہ آپ نے تبدیل کرنی ہو, اچھا اور اس چیز کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈیل ہو رہی ہے یا ریپلیسمنٹ میں پی ٹی آئی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی لڑائی بہت بھرپور ہے, بہت سخت ہے. اور نون لیگ کے میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی پیش بندی کیا ہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول میں, انہوں نے کہا ہم نے کیلیں ٹھوک کے بندوبست کیا ہے. اچھا, اور میں نے کہا یہ کیلیں ٹھوک کے بندوبست کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیلیں ٹھوک کے بندوبست کا مطلب یہ ہے کہ جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے, نہیں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. یعنی ڈوبیں گے تو تم کو لے کر ڈوبیں گے, یعنی اس قسم کا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے فلاں بندے کو سیکریفائز کر دیں اور ہم اپنے فلاں بندے کو سیکریفائز کر دیں. میں ان سے پوچھا اس کی وجہ کیا, انہوں نے کہا دیکھیں وہ آپ کی کوئی ٹیم ہو, آپ دعویٰ کر رہے ہوں کہ یہ فاتح ٹیم ہے, یا آپ انہوں نے کہا ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ٹیم کو بھیجا اور اس ٹیم نے جناب بڑی دھواں دھار قسم کی پرفارمنس دی, اس میں جو کھلاڑی جن کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے کہ اس نے سینچریاں بنائی ہیں, اس نے 5 وکٹیں لی ہیں, 10 وکٹیں لی ہیں, اس کو آپ کیسے نکالیں گے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ اس سے زیادہ تو بہترین ٹیم ہی کوئی نہیں ہے, یہ ہمارا بیسٹ کمبینیشن ہے, اس میں اوپنر, اس میں 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن مڈل آرڈر, اس کے بعد آپ کے آل راؤنڈرز, پر آپ کے ٹیل اینڈرز سب کے سب اپنا بہترین پرفارم کر رہے ہیں. بالر جو ہے وہ ارلی وکٹس لے کر دے رہا ہے, جو آپ کا پاور پلے ہے اس میں آپ کو بہترین رن ریٹ سے جو ہے وہ سکور کر کے دے رہا ہے. یعنی ہم اڑان پاکستان بھی کر رہے ہیں, ہم فلاں بھی, ہم تو بڑا بہترین معاشی ٹرن اراؤنڈ کر دیا, ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ کر دیا. ایسے وقت میں اگر آپ کسی بندے کو تبدیل کرتے ہیں, ریپلیس کرتے ہیں, گھر بھیجتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کو یا تو یہ کہنا ہوگا کہ یہ کرپٹ ہے. اگر کرپٹ ہے تو اس کی حکومت ہوتے ہوئے, اس کی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے اس کے اوپر مقدمہ چلانا پڑے گا. اور اگر آپ نے اس کو ویسے فارغ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس کا ایشو ہے. جس کی پرفارمنس کا ایشو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں, تو وہ بیانیہ جو ہے وہ آپ کا ٹھوس ہو جائے گا. اور وزارت خزانہ مرکز میں تبدیل ہونے کے حوالے سے تو باقاعدہ یہ نون لیگ پیڈل کر رہی ہے اس بات کو کہ وہ چینج کا مطلب کیا ہوگا. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ہینڈ پکڈ تھے.
صحیح. وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے ان کو سرنڈر کی تبدیل تھی, کرنا. آپ کو یاد ہوگا اپنی نیشنلٹی. لیکن فیصل آوڈا جو ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی بھی تعریف, لال چودھری کی بھی تعریف کی, انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں علی پرویز ملک کی تعریف انہوں نے کی. کہا علی پرویز ملک, بشرا بٹ کا نام لیا, پھر ساتھ میں انہوں نے بیرسٹر عقیل کا نام لیا, پھر انہوں نے ایک دو اور لوگوں کے نام لیا. لال چودھری کا میں نے سنا وہ اکثر اس قسم کے کام کرتے ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے سٹوری یہ نکلے کہ فلاں چیز کروانی تھی. دیکھیں اگر نون لیگ کی پکڑ ہونی ہے تو اس کے لیے نئے کیسز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہم سن چکے یا دیکھ چکے ہیں, جو 16 ارب کی کرپشن, اور بالکل یہ آخری دن اب یہ جناب ان کا جو ہے وہ انہوں نے تو باقاعدہ بس اس میں آج کے آج وہ ہو جانا تھا, اس دن وہ شیروانی پہن لیتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی خطرناک پرسیپشن ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے حوالے سے یا اپنے ہاں کرپشن کے معاملے کو آپ ایسے کر لیں. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کیا ہوا, 26ویں آئینی ترمیم, محمد مالک صاحب نے ARY پہ اپنے شو میں باقاعدہ یہ 2000 ارب کی کرپشن کا کہا تھا. 2000 ارب کی کرپشن فائلیں بن گئیں, نام لکھے گئے, بیوروکریٹس کی فہرست الگ ہے, سیاستدانوں کی فہرست الگ ہے, ان فہرستوں میں بڑے ٹاپ لوگوں کے نام ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے ان پہ ہاتھ پڑنے والا ہے. کراچی کے حوالے سے سسٹم کی خبریں آتی تھیں اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب یہ ہو جائے گا, اور ادھر سے 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور وہ 2000 ارب کی کرپشن کا دعویٰ, یعنی اگر ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور وجود ہی نہیں رکھتی تھی اور آپ نے ایک حکومت کو چارج شیٹ کر دیا, آپ نے اس پہ یہ الزامات لگا دیے, تو کیا اس کے اوپر کوئی پیکا شکا اور NCCI ہے؟ آئی ایم اگینسٹ دیٹ. مطلب یہ دیر از نو وے کہ آپ اس کو گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹول کے طور پر استعمال کریں, بٹ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ کچھ چیزیں ہینڈ پک ہو کے مقدمے کے لیے سلیکٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے, جو تنتری ہے اس کے پیچھے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. بٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے اوپر جو یہ اس وقت الزامات ہیں, یہ بڑے سنگین قسم کے, سنگین نوعیت کے. دیکھیں فیصل آوڈا نے یہاں تک نہیں کہا, انہوں نے صوبوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے مرکز کی بجائے. 4 وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ انہوں نے, اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اب چاہتا ہے انہوں نے کہا, چاہتی نہیں کہا, کیونکہ وہ تو ایک ہی خاتون حامد میر صاحب کے شو میں چاہتی کہا تھا, ہاں, لیکن بعد میں انہوں نے اسے چاہتا کر لیا. جی ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ناک کے نیچے وزیر کی اور وزراء کی کرپشن اور اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو وہ جو جن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ساتھ میں کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لوکل سکینڈل بھی ہوگا, انٹرنیشنل سکینڈل بھی ہوگا, ذاتی ویڈیوز کے سکینڈل بھی آئیں گے. Now this gets serious. مطلب آپ اور ہم کسی برگر کی کسی نارمل اس کی بات نہیں کر رہے, ہم ٹریری بینچز پہ, حکومتی بینچز پہ حکومتی ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایک سینیٹر کی بات کر رہے ہیں جو یہ بات الزام لگا رہا ہے. اب ہینڈ پکڈ تو ہوتی ہیں چیزیں, بیورو کرپٹس کے اوپر مقدمہ ہے, تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ سیاستدانوں کے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں, گوشت تو سارا یہ کھا جاتے ہیں, آدھی بیوروکریسی, پرتگال اربوں روپے کی, سینکڑوں ارب کی یا کھربوں روپے کی کرپشن کی وہ باتیں کر رہے تھے. وہ بیوروکریسی کیا سلمانی چادر اوڑھ کے جو پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا تھا. اور آپ 47-45 کے فارم کی بحث چھوڑ دیں, وہ جو بندہ جو سیالکوٹ والا کیس بھی سامنے آیا تھا وہ بھی تو سرفیس سے غائب ہو گیا نا. جو بندہ وزیر دفاع کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے, اور اس الزام کے اوپر آپ نے وزیر دفاع صاحب کی کون سی پکڑ کر لی؟ بھائی بھگ سے اڑ تو نہیں گئے, آدھی سے زیادہ. اگر آپ کے ہاں اس وقت سرونگ بیوروکریٹس کی تعداد لیٹس جسٹ اسیوم 20,000 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے مطابق 10,000 سے زائد, آدھی سے زیادہ بیوروکریسی نیشنلٹیاں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, پرتگال اور ادھر ادھر اپنے وہ اثاثے. اور ہم تو معصوم ہیں سیاستدان, بیوروکریٹس جو ہیں وہ تو کھا گئے ہیں لوٹ کے ملک, ہمارے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں, گوشت تو سارا وہ لے جاتے ہیں. مطلب یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی چھوٹے چھوٹے ریشے جو ہے نا وہ گوشت کے مل جاتے ہیں. کہنے کا مطلب تو یہی تھا ان کا. تو یہ معاملہ اب منتج کس چیز پہ ہوتا ہے؟
ایونچولی کوئی آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, کابینہ میں رد و بدل ہو جاتا ہے, کوئی اس کے نتیجے میں پروجیکٹس کوئی کچھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ دس ونس اگین یہ پورا جو نظام ہے نا, کہ پاکستان میں جو گورننس ماڈل ہے یا جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے, اس سے لوگوں میں عدم اعتماد ہے. دس اٹ سروز نو بڈیز پرپس. مطلب اگر تو آپ کے پاس ہزاروں ارب کی کرپشن کی داستانیں موجود ہیں, فائلیں موجود ہیں, یا کسی وزیر نے اٹھا کے اپنی پراپرٹی ایک جگہ پہ لیکوڈائز کر کے دوسری جگہ پر خرید لی ہے, اور وہ اتنی زیادہ مطلب 5.8 یا 5.6 ملین پاؤنڈ از اے لاٹ آف منی, اینڈ بہت کم آپ کے پارلیمنٹیرینس ہیں جنہوں نے اپنے ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ 5.8 ملین پاؤنڈ جتنی ظاہر کی, بہت کم ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ وہاں سے وہاں لے کر گئی, وہ آئی کہاں سے, وہ رقم اس کا ماخذ کیا ہے, اللہ کا خاص فضل, اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے, ویئر ڈیڈ اٹ کم فرام. اور پھر یہ کس کو نہیں پتا کہ آپ کے کتنے پارلیمنٹیرینس ہیں, اب ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے سکولز چھن گئے ہیں. دبئی اور متحدہ عرب امارات کے جہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا تھا, کچھ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ان کے بچوں کو کیونکہ اسلام آباد کے کسی اسکول نے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ بہت بڑی خبر ہے. چلے بہت ساری جگہوں سے وہ کوئی ایکسپلشن اور اس قسم کے کام ہو گئے تھے. اسکولز کہتے تھے, جو اچھے اسکولز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان بچوں کو نہیں کرنا. تو اب اس قسم کی اب باتیں اگر چل رہی ہوں اور آپ کے اندر اتنی ریزینٹمنٹ ہو, آپ ٹائم بھی نہ دے رہے ہوں, تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کانا پھوسی کرتے ہیں, وہ لیک کر دیتے ہیں, وہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مطلب بولتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جناب وہ خبریں چل جاتی ہیں. لیکن انفارمیشن ضائع نہیں کرتے. لیکن یہ ساری جو انفارمیشن بنی ہے اور اس کا یہ سارا ماحول بنا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری داستانیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے 3 مہینے کے بعد کچھ اور کہانی کھل جائے, کوئی اور معاملہ ہو جائے. البتہ اس کا ابھی تک تعلق کوئی حکومت جانے جیسی سنگین اس سے نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہے, اور تیسرا معاملہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.